बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 जून है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, खान साहब का पाकिस्तान के मीडिया पर एक इंटरव्यू नशर हुआ। खान साहब ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो सवाल दबे हुए लहजे में, डरी हुई आवाज में पाकिस्तान की आवाम आपस में बात जरूर करती है, लेकिन ये सच कहने की इजाजत नहीं है। जो लोग ये बात करना चाहते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जो लोग सर उठाते हैं उनके सरों को कुचल दिया जाता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके कदमों को पीछे धकेल दिया जाता है। उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं और फिर यह भी मालूम नहीं होता कि ये लोग कौन हैं जो पाकिस्तान के उन लोगों पर जो सच की आवाज को आवाम के सामने रख रहे हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। आज वो सवालात किए गए इमरान खान से। खान साहब से पूछा गया कि रात की तारीकी में जब पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के किरदार को इस्तेमाल किया गया, स्पीकर के इख्तियार को इस्तेमाल किया गया और बंद कर दिया गया, पाकिस्तान की आवाम को पाबंदे सलासल कर दिया गया और इंपोर्टेड हुकूमत के शिकंजे में दे दिया गया कि जाओ इस मुल्क की तकदीर के साथ खेलो, इसकी मईशत के साथ खेलो, इसके मुस्तकबिल के साथ खेलो, इसकी सरहदों के साथ खेलो, इस आवाम से खेलो, चूंकि हमने तुम्हारे लिए एक मैदान सजा दिया और अब तुम्हारा ही काम बनता है कि तुम इन किरदारों को जो आलाकार बन गए क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे इस मैदान में जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही नजर आती है। खान साहब से सवाल किए गए कि रात की तारीकी में क्या हुआ। खान साहब से सवाल किया गया मईशत का क्या बना। खान साहब ने उन तमाम बातों का अहाता किया और पाकिस्तान की आवाम के सामने वो तमाम सच बोले जो सवाल तो डरे हुए सहमे हुए लहजों में किए जाते हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं मिलते। आज खान साहब से कोई 15 से 16 सवाल किए गए और इन सवालों का ताल्लुक, जो सबसे अहम सवाल था कि शायद मुल्क की फौज को कमजोर किया जा रहा है। और खान साहब ने दुनिया के जो हालात के पराये में पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका अहाता किया। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह डंडी मारता है और आज भी उसने डंडी मारी। डंडी क्या मारी कि खबर कुछ और थी, बयान खान साहब का कुछ और था, लफ्ज़ों के हेर फेर के साथ। और फिर वो लोग जो तंसीम साजी करते रहे माजी में, तलाल चौधरी की सूरत में उनका तड़का लगवाया गया, उनसे तज्जिया करवाया गया और शायद ये बयान दिलवाने की कोशिश की गई कि खान साहब मुल्क के 3 टुकड़े करवाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि अगर इक़्तिदार मेरे पास होगा, यानी इमरान खान के पास होगा, तो शायद मुल्क बच जाए, और अगर ये इक़्तिदार इमरान खान के पास नहीं होगा तो हमसे हमारी एटमी ताकत छीन ली जाएगी। व्यूअर्स, याद रखिएगा, खान साहब ने कभी भी सियाको सबाक से हटकर बात नहीं की। अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को सुने, उसमें खान साहब ने दलाइल के साथ दुनिया के सामने हकायक रखे कि जो हाल शाम का हुआ, जो हाल इराक का हुआ, जो हाल कोशिश कर रही है कुछ ताकतें कि ईरान का भी हो, जो हाल मुस्लिम दुनिया का हुआ कि कठपुतलियां हुकूमत बनाई जाती हैं, वहां की हुकूमतों को गिराया जाता है और फिर कुछ आकाओं को बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान की पहचान, मैंने ये पहले भी बात की, आज खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हो जाए तो शायद यहां पर एक ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसका जो दुश्मन जो है फायदा उठाएगा, जैसा लॉन्ग मार्च के मौके पर हुआ। अगर पाकिस्तान के दिफा को कमजोर कर दिया जाए, पाकिस्तान के बजट को कमजोर कर दिया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान का वो बजट जो फौज के लिए है, अगर उसे कम कर दिया जाए तो मुल्क की फौज कमजोर हो जाएगी। हमें दुनिया की उन ताकतों की तरफ देखना होगा, याद रखिएगा, जो अपने दिफाई बजट पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं, इसलिए कि उनका सामना दुश्मन से जब हो तो उनका दिफा मजबूत हो और नाकाबिल तस्खीर हो। भारत की मिसाल है कि वो अपने बजट, जो फौजी बजट है, पाकिस्तान के मुकाबले में अरबों डॉलर खर्च करता है ताकि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो मुल्क हमेशा से करते रहे। खान साहब ने जो आज उनसे सवाल किया गया कि कुछ लोग ये शायद चाहते हैं जो तहरीक-ए-एतमाद की रात को हुआ, उसे इदारों पर क्या फर्क पड़ा। खान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ ये बात रखी है कि अगर उस दिन इंपोर्टेड हुकूमत को ना लाया जाता और ना
اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا جاتا تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے معیشت کی اگزامپل بھی دی کہ خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ شوکت ترین کی شکل میں گئی اور انہوں نے آرمی چیف کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بتایا بڑے ادب کے ساتھ کہ ہماری معیشت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور اگر یہ حکومت آ گئی تو یقیناً ملک کے اندر ایک افراتفری ہوگی اور معاشی بدحالی ہو سکتی ہے اور ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ یہ مثالیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود امپورٹڈ حکومت آتی ہے اور اسے ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا۔ ویورز، آج ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوئی، اور خان صاحب نے جو کچھ اس رات کو ہوا تحریک عدم اعتماد کی رات کو، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ملک پر حملہ تھا۔ دنیا کی مثالیں موجود ہیں، جب امریکہ نے کسی بھی ملک کے اندر کوئی حکومت ختم کرنی ہو تو وہاں پر سی آئی کو اتار دیا جاتا ہے، وہ اپنے ایجنٹس اتارتے ہیں، گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن کروائی جاتی ہیں، یہ سی آئی کا کام ہے۔ آپ پہلے اس کی معیشت کو کمزور کریں، ملک کے اندر ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے، یہ اس کی واضح مثال ہے۔ جو دنیا کے تھنک ٹینکس ہیں، اکنامک اسکالرز ہیں، اکنامک جو واچ ڈاگس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، اگر اسی طرح چلایا گیا تو شاید ملک کا دیوالیہ بہت جلدی نکل جائے گا، اور 3-4 ہفتوں کی بات ہے۔ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اگر ڈیفالٹ کر گیا تو ہماری صورتحال بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، جو اکنامک ہٹ مینس کی کتاب میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ آپ کو دیا تھا، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ ملک کو غلام بنا لیتے ہیں، مہنگی پالیسیز دے کر، آئی ایم ایف جیسے اداروں کے شکنجے میں دے کر، اور پھر فیصلے اپنی مرضی سے کرواتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی جو عام عوام ہے وہ سوچے اور دیکھے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی، آئی ایم ایف نے کہا تھا، بجلی کی قیمت بڑھے گی کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ سبسڈی ختم کر دو، ہم نے ختم کر دی۔ تو جب فیصلے پاکستان کی تقدیر کے اور جو معیشت سے جڑے ہوئے ہیں جب وہ کیے جائیں گے تو یقیناً امپورٹڈ حکومت کس طرح ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے، اس سے بھیانک مثال آپ کو نہیں ملے گی جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں، خان صاحب نے جو یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی تو obvious سی بات ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکیں۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ شاید ملک کو 3 ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے، اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس پر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کا پاکستان کی فوج کے ساتھ نفرت پھیلانے کے ساتھ تعلق ہے یا کہ خان صاحب پاکستان کی آرمی کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلہ نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی، مگر ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، ان لوگوں کو اقتدار سے نہ نکالا تو ملک کے نیوکلیر اثاثے چھن جائیں گے، اور اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے تجزیے بھی لیے گئے۔ اب ایک ریئیکشن آیا ہے آصف علی زرداری صاحب کا، جن کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو کرپشن کے چرچے سوئس بینک، سوئس اکاؤنٹس کے، اور جس طرح خط نہیں لکھا گیا اور اگر لکھ دیا جاتا تو شاید سرے محل اور جو سوئس اکاؤنٹس میں پیسے تھے پاکستان میں آ جاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا۔ زرداری کا عمران خان کے بیان پر رد عمل مذمت کرتے ہیں اور پاکستان اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا، پاکستان کی نہیں بلکہ مودی کی ہے۔ عمران خان، دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بہادر بنو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھو، اور 3 ٹکڑے کرنے کی خواہش ہمارے اور ہماری نسلوں کے جیتے جی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت آباد رہے گا۔ اور پھر انہوں نے مزید کچھ باتیں بھی کہی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، زرداری صاحب آپ بھی کاش اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے، اور جو آپ کی فوج کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی ہے اور جس انداز سے بلاول زرداری کو پرسونیفائی کر کے اور اس کی ایک لابنگ کی جا رہی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر، عالمی دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری کس قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے آپ ملاقات کروا رہے ہیں، آپ دنیا کے دیگر ممالک کے جو الیکٹرانک پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر بلاول زرداری کو جو ہے پروموٹ کریں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تاثر دیا جا سکے عالمی طاقتوں کو کہ بلاول زرداری تیار ہے غلامی کے لیے اور اس قوم کو غلام بنانے کے لیے۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتاتے چلوں کہ بے نظیر بھٹو جب ملک سے باہر تھی اور ان کی وفات سے پہلے جب ان پر حملہ کیا گیا
اس سے پہلے وہ دنیا کے تھنک ٹینکس میں اسی طرح جاتی تھی. یہ ان کے گھر کا رواج ہے اور ریت ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل طاقتوں کو جا کر بتانا ہے, جنہوں نے ملک کے اندر حکومتیں بدلنے میں جن کا کردار ہوتا ہے. امریکہ کو جا کر بتانا ہے. تو اس وقت جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, کاش آصف علی زرداری صاحب بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے اور سیاست ملکی کے لیے کر رہے ہوتے اور پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہوتے. خان صاحب کے بیان کو مکمل توڑ کر بیان کیا گیا ہے. ایسی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ جس انداز سے اکنامک پالیسیز کو لے کر چل رہے ہیں, جس انداز سے پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, خدا نخواستہ ملک کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اور یہی تھیوریز ہوتی ہیں, یہی اسی طرح ملک کے اندر انارکی پھیلتی ہے جو اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقوں کو نظر نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے تو اس کے اوپر ضرور ایک ریئیکشن جو ہے وہ آنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے. ویورز, انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی, خان صاحب نے یہ بھی سوال آج کیا اور اس کا جواب بھی آیا کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو میں تھا, لیکن ہمیں بتایا گیا کہ باہر پریزن وینز بھی آ کر کھڑی ہو گئی ہیں, رات کو 2 عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی یرغمال بنا لیا جاتا ہے لفظوں کی حد تک. وہ ڈرا سہما یہ تمام فیصلے کر رہا تھا کہ شاید کنٹمپٹ ہو جائے گی. یہ کون سی ایسی طاقتیں تھیں جو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کروا رہی تھی؟ ابھی حکومت شہباز شریف کی نہیں آئی, ابھی عمران خان کی حکومت گھر نہیں گئی. پاکستان کی عدالتیں کون کھلوا رہا تھا؟ پاکستان کی عدالتوں سے فیصلے کون کروا رہا تھا؟ ایک خان صاحب نے آج قوم کے سامنے یہ تمام حقائق رکھ دیے اور اس کا فیصلہ اب قوم نے خود کرنا ہے کہ وہ ایسی حکومت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. وہ سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی تھی اور اس کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, ایک مضبوط دفاعی بجٹ ہم دے سکیں گے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا فرق جو ہے وہ پاکستان کے اداروں پر بھی پڑے گا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی جو سوال ان سے پوچھا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کسی صورت بھی پاور شیئرنگ نہیں چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. جو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا کہ 30 سال کچھ 2 خاندانوں نے حکومت کی اور 30 سال پاکستان کی آرمی نے حکومت کی. تو اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاور شیئرنگ عوام کے پاس جانی ہے یا کس کے پاس جانی ہے. پاکستان کی عوام کیا واقعی اس پاور شیئرنگ کے ساتھ ہے, یا وہ طاقتیں جو پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتی؟ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کا ویوز ایک ہی حل ہے جو خان صاحب نے بھی پیش کیا, اور میرے خیال میں ملک کے اندر ایک جنرل الیکشنز فور ہونے چاہیے. پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں. خان صاحب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں رہا تو ملک بچ جائے گا, نہیں تو ہمارے ایٹامک جو اثاثے ہیں وہ چھین لیے جائیں گے, یہ ان کی خام خیالی ہے. خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کراؤ. خان صاحب اقتدار کی بات نہیں کر رہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2/3 اکثریت مجھے مل گئی تو میں ملک پر آ جاؤں گا, اقتدار کروں گا, پاکستان کو آگے لے کر چلوں گا. اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو ہمارے لیے فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ ملک کے اندر سندھ پاکستان پیپلز پارٹی, پنجاب کے اندر نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک زبردست مقابلہ ہوگا, اور پی ٹی آئی کے پی میں بھی موجود ہے. اب پی ٹی آئی کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ لوگ جن کو نظر نہیں آ رہا نا, یہ ان کے لیے پنجاب کے اندر ایک گمسان کی لڑائی ہوگی. جب الیکشن ہوگا, مقابلہ ہوگا, ووٹ بینک تقسیم ہو گیا. پی ٹی آئی میں کے پی میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جماعت جو ہے وہ اپنا مقام حاصل نہیں کر پائے گی, یاد رکھیے گا. بلوچستان میں کھچڑی پکی رہے گی, 4 ان کی, 3 ان کی, 2 ان کی. تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ سب کو کمزور کر دیا جائے اور کسی ایک کی 2/3 اکثریت نہ ہو, تو لہٰذا مل کر سب کے ساتھ کمپرومائز سچویشن کے اندر حکومت کی جائے. یاد رکھیے گا, پاکستان کے طاقتور حلقے کسی بھی جماعت کو 2/3 اکثریت کبھی بھی نہیں لینے دیں گے, کیونکہ جب 2/3 اکثریت آ گئی نا ویورز, تو پھر فیصلے اپنی مرضی کے ہوں گے اور راستے میں کوئی نہیں ہوگا. پھر کوئی اس قانون کو نہیں بدل سکتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے. قانون نہیں بدل سکتا کہ ان کو بھی شامل ہم کریں گے اور صرف آبادی کے تناسب پہ یا پریزنٹیشن کے تناسب پہ ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جائے گا, لیکن باقاعدہ قانون سازی کی جائے گی. خان صاحب نے پاکستان کی عدالتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے. میں بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ دوست کچھ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے. عدالتوں نے پاکستان کی فیصلے نہیں کیے. فیصلے کون کرتا ہے, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. کہاں سے فیصلے ہو کر آ جاتے ہیں؟ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. بڑی ادب کے ساتھ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ آئین
کو پامال کیا جا رہا ہے. کاش آپ اس آئین کے تحت یہ بھی دیکھ سکتے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کچھ لوگوں کو نہیں کیا. آپ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کاش آپ یہ بھی دیکھ سکتے. امپورٹڈ حکومت کے اوپر آپ کو خط لکھے گئے, عارف علوی صاحب نے خط لکھا ہے, کاش آپ اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. لیکن آئین تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ ہم ملک کے آئین کی پاسداری کریں گے, اور بغاوت ہوگی جو ملک کا آئین توڑے گا, باغی ہوگا جو ملک کا قانون توڑے گا, باغی ہوگا جو سبز جو پاسپورٹ ہے اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے گا. تو یہ آئین پاکستان کا آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہے. ویورز, پاکستان کی عدالتوں نے بہت مایوس کیا ہے عام آدمی کو بھی. عام آدمی بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ کیوں فیصلے نہیں دیے جاتے, کون ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر یا جس کے کہنے پر فیصلے روک لیے جاتے ہیں. پاکستان کی عدالتیں, لاہور ہائی کورٹ میں 1.5 ماہ ہونے کو آیا لیکن فیصلے نہیں آئے. وقت گزر رہا ہے, تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے لیکن فیصلے نہیں ہو رہے. خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی کچھ باتیں کہی ہیں. جب جن لوگوں نے لندن میں بیٹھ کر اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ لوگ جن کا مرنا جینا باہر ہو, اور وہ سیاستدان جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جن کا مرنا جینا باہر ہو, اس کو پاکستان سے کیا لینا دینا. آج اکٹھے ہو کر خاموشی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. اس کے اوپر بھی پاکستان کی قوم کو سوچنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مشکل ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ آسان ہو رہا ہے. جب جنرل الیکشنز ہوں گے پاکستان کی عوام ان کو چھوڑے گی نہیں. اور آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر دھاندلی نہ کی گئی, الیکشن کمیشن کسی کا بغل بچہ نہ بنا, تو ملک کے اندر یقیناً پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کر ابھرے گی. اور یاد رکھیے گا 85 سیٹس ہیں نون لیگ کی پنجاب کے اندر, بلکہ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی 54 غالباً ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اس کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی جماعت ملک کی آج بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. اور میری بڑی ایک مؤدبانہ گزارش ہے خان صاحب سے, ان کی پارٹی سے, کہ آپ خدا را جلسے جلوس اور ریلیوں پر توجہ دیں. الیکشن اگر یہ اناؤنس کر دیتے ہیں, جیسا آپ نے بھی کہا کہ بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمیں عدالتوں سے بھی التجا ہے کہ فیصلے بر وقت کریں, اور جو فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے. بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اگر ریکارڈ کو سیل کر دیا جائے, سرٹیفکیٹ لے لیا جائے, بہت زبردست فیصلہ ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ریکارڈ میں جب یہ فیصلہ آیا اس سے پہلے چیزوں کو مائنس کیا گیا, یعنی ختم کیا گیا, تلف کیا گیا یا نہیں کیا گیا. دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. ویورز, یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور میں جاتے صرف ایک جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا شگوفہ ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں, اور اس سے بڑی ہمارے نظام کی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی ناکامی نہیں ہو سکتی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے زندہ رکن صوبائی اسمبلی کو مردہ قرار دے دیا. اب دیکھیں اب یہ جو چھانٹی کر رہے ہیں نا, کچھ ووٹس ادھر سے ادھر ڈال رہے ہیں, حلقہ بندیاں بھی انہوں نے کم کر دی اور اس نشستیں بھی کم ہو گئی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, یہ ہیں ریاض حیدر, اور یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مردہ قرار دے کر میرا نام انتخابی فہرست سے نکال دیا. ایک ووٹر نے ووٹ ضلع وسطی سے ضلع جنوبی منتقل کرنے کی شکایت کی, تو میں نے اپنی تسلی کے لیے ووٹر لسٹ پر اپنا نام چیک کرنے کے لیے میسج کیا, تو مجھے پیغام آیا کہ میری فوتگی کی تصدیق ہونے پر میرا نام فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک منتخب نمائندے کی میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. عام پاکستانیوں کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے ووٹ کو چیک کریں, کیا ووٹ, اور جس دن آپ الیکشن ڈے کے اوپر آپ جب ووٹ اگر نہیں کاسٹ کرتے تو پھر آپ نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. پہلے تو آپ ووٹ ڈالیں, اور عمران خان کو ڈالیں یا کسی بھی جماعت کو ڈالیں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ووٹ اس کو ڈالیے گا جو پاکستان کی بات کرتا ہے. اور میرے بڑی مؤدبانہ گزارش پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ خدا را جب کھیل بند ہو جانا چاہیے, اکتوبر زیادہ دور نہیں ہے, جنرل الیکشن کی کال کریں, ملک کو اس اضطراب سے نکالیں. جو پارٹی بھی جیتتی ہے وہ حکومت بنائے. نواز شریف صاحب حکومت بنائیں گے تو ان کو پاکستان کی عدالتوں میں پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا. آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے تو ٹھیک ہے, خان صاحب کی حکومت آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن جنرل الیکشن اس ملک کا واحد حل ہے. یہ جو رات کی تاریکی میں چور دروازوں سے حکومتیں بنتی ہیں,
اس پر پاکستان کی قوم جو وہ سوال ضرور اٹھائے گی۔ خان صاحب نے یہ بھی آج کہا تھا کہ تاریخ بہت تلخ ہے، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور وقت آنے پر ان لوگوں کے نام بھی دیں گے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، کس کے کہنے پر پریزیڈنٹ وین آئی اور کس کے کہنے پر اسپیکر قومی اسمبلی کو اسد کیسر کو کیا پیغام دیا گیا، ڈرے سہمے پہلے گئے پھر واپس آئے۔ یہ تمام باتیں تاریخ کا حصہ بنیں گی۔ آج کا انٹرویو خان صاحب کا تاریخ میں لکھا جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کی اس وقت جو ہیں وہ کام پہ جو ہے وہ ٹانگ رہی ہیں۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔